अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन इमामुल मुत्तक़ीन क़ाइदुल मुजाहिदीन रहमतल लिल आलमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अव्वला बैतिम उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमीना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। ये आयत मुबारका में सूरह आल इमरान की 97वीं आयत में हज की फर्जियत का बयान है। इससे पहले अल्लाह ताला अपने घर का जिक्र कर रहे हैं अपने कलाम पाक में कि बेशक सब में से पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्के में है, और कैसा है वो बरकत वाला है और सारे जहां का रहनुमा। और फिर अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया कि इसमें खुली निशानियां हैं। और निशानियां कैसी हैं? खुली हुई निशानियां हैं, और उन निशानियों में कई निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने मकाम इब्राहीम का जिक्र फरमाया कि इसमें मकाम इब्राहीम है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह है। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि वमन दखलहु काना आमीना, जो इसमें आया वो अमान में हो, जो भी इसमें आएगा उसको अमान मिलेगा। और वलिल्लाहि अलन्नासी, और अल्लाह के लिए लोगों पर, हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों पर ये लाजिम है कि उसके घर का हज करें। कौन हज करें? जो उस तक चल सके, जो उसका सफर इख्तियार कर सके। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमन कफरा, और जो कोई इसका मुनकर हुआ, जो कोई इससे इनकार किया, यानी कि इस्तिताअत रखने के बाद सफर हज इख्तियार नहीं किया, फ़इन्नल्लाह, तो अल्लाह ताला गनीउन अनिल आलमीन, सारे जहां से बेपरवाह है। यानी अल्लाह ताला को किसी चीज की कोई हाजत नहीं है। इंसान अगर अल्लाह की इबादत करता है तो वो अपने भले के लिए करता है, और अगर कोई इनकार करता है, कोई इबादत छोड़ता है, तो ये उसके लिए वबाल का मामला है। और अल्लाह ताला हर चीज से गनी है, हर अल्लाह ताला को कोई किसी किस्म की हाजत नहीं है। हम ये देखते हैं कि इस्लाम के मानने वालों पर दो किस्म के हुकूक आयद होते हैं, जिम्मेदारियां आयद होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं कि उनको दो तरीके के ये निभाने पड़ते हैं। एक तो है जिसको कि हम हुकूकुल्लाह कहते हैं, यानी कि अल्लाह के हुकूक हैं जो बंदों के जिम्मे हैं। और दूसरे हैं हुकूकुल इबाद, यानी कि वो हुकूक, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक इंसान को दूसरे इंसान की तरफ निभाने होते हैं। तो अल्लाह की तरफ जो हमारे हक होते हैं वो अदा करना है, तो उसको हम किस तरीके से अदा करते हैं? हमको हमारी शरीयत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाई कि हुकूकुल्लाह में हमको सबसे पहले तो ये करना है कि तौहीद का इकरार करना है। बंदा जब गवाही देता है कि मैं अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो इससे शिर्क से बेजारगी का इजहार हो जाता है। बंदा ये मानता है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा, अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा, ये गवाही देता है। और फिर ये गवाही देता है कि वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये गवाही देता है कि नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और इसके बाद यानी कि अब ये गवाही देना कैसा है? गवाही देना मतलब ये है कि आप उस बात को मान रहे हैं। कौन सी बात इंसान कहता है कि हाँ भाई मैं ये मानता हूँ, ये मैंने देखा है, जिस चीज को देखा है, जिस चीज को माना है, कबूल किया है, उसकी गवाही दी जाती है। तो इसी तरीके से जब कलमा पढ़ते हैं तो उसकी भी ये गवाही जब होती है, तो उसका ये उससे ये लाजिम आता है कि इंसान अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल करे। और जो भी अहकामात हैं अल्लाह ताला के, और जो चीज़ है उस तमाम चीज़ों में हर एक में
ظاہر پہلو نظر آتا ہے اور ایک باطن پہلو نظر آتا ہے۔ ظاہری پہلو میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کہ ایک کلمہ طیبہ کی مثال لیجئے کہ ہم کو زبان سے اقرار کرنا ہے، اپنی زبان سے کہنا ہے، تو وہیں باطن سے یعنی کہ دل میں بھی یہ ماننا ہے کہ یہی بات میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں، میں صدق دل سے کہہ رہا ہوں، میرا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، دل میں کوئی کجی نہیں ہے، دل میں کوئی تنگی نہیں ہے، میں اپنے کھلے دل کے ساتھ، کشادگی کے قلب کے ساتھ میں یہ بات قبول کر رہا ہوں کہ میرا معبود اللہ ہے۔ تو جب یہ باطن کے ساتھ یہ پوری قوت آ جاتی ہے جب انسان کو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم خود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، تو اسی طریقے سے ہر چیز کے تقاضے بھی دوہرے ہو جاتے ہیں، ایک ظاہری ہو جاتا ہے، ایک باطنی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں تو باطنی طور پہ بھی اس کو ماننا لازمی بات ہے ایمان کی مکمل ہونے کے لیے۔ تو تو جب ہم باطنی طور پر بھی اس کو قوت کے ساتھ قبول کریں گے تو ہمارے ظاہری اعمال درست ہوں گے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری ظاہر سے زیادہ باطن کی قوت بہت زیادہ ہم پر حاوی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ان کی روحانی قوت ہے جس کی وجہ سے یہ کام وہ کر سک رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ورنہ ظاہر میں تو ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے، روحانی طاقت ہے، روحانی قوت ہے، غیبی طاقت ہے، غیبی مدد ہے، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ظاہر کے اوپر باطن غالب آتا ہے، تو اس لیے باطن کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی باطن کی بہت زیادہ فکر کرے، باطن کی اصلاح کرے۔ تو یہ ایک کلمہ طیبہ کا تھا جو کہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو یہ چاہیے کہ وہ دل کی قوت اور ارادی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو، اور تمام باطل معاملات کو چھوڑ کر، باطل اصولوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنے۔ اور یہ پھر اس کے بعد ایمان جب وہ لاتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو اس میں بھی یہ بڑی تفصیل بتائی گئی ہے کہ انسان یہ ایمان لائے کہ اس کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو یہ ایمان کا جو تصور ہے یہ پورا مکمل، تو انسان کو اس بات سے روکے رکھتا ہے کہ اے بندے، اے انسان، تو جو دنیا میں یہاں پر بھیجا گیا ہے یہ بالکل مختصر مدت کے لیے تو یہاں پر آیا ہے، کچھ دن کے بعد تجھ سے یہ زندگی چھین لی جائے گی۔ یہ جو زندگی ہے یہ بالکل عارضی ہے، یہ دنیا جو ہے بالکل عارضی ہے، ایک عرصے تک ایک تجھ کو یہاں پر رہنا ہے، اس کے بعد اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے، اور وہاں پر ہر چیز کا پھر تجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس طریقے سے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں سنور سکتے ہیں اگر انسان باطن کی اہمیت کو بھی جانے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو دوسری عبادت ہے، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد ہماری نماز ہے، جو ہم پر فرض کی گئی ہے دن میں 5 وقت میں۔ اور اس نماز کے بھی بزرگان دین نے یہ بتایا ہے کہ اس کے بھی 2 جہتیں ہیں، اس کے بھی 2 شکلیں ہیں، اس کے بھی 2 ٹائپس ہیں، 2 فارمز ہیں، ایک ظاہری نماز ہے، ایک باطنی نماز ہے۔ ظاہری نماز وہ ہے جس کا کہ شریعت میں ہم کو بتایا گیا ہے اصول کے، اس میں کس طریقے سے پاکی اختیار کرنا ہے، بدن کی، جگہ کی، لباس کی، تمام چیزوں کا اختیار کرنا، اور کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا، کس طرح پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہم کو جو ظاہری طور پر سکھاتی ہیں، یہ ظاہری نماز ہے جس کو کہ ہر کوئی یہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اور ایک جو چیز ہوتی ہے، نماز کی روح ہوتی ہے، نماز کی باطن ہوتی ہے، جو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی خیال نہ آئے، نماز میں بندہ ایسا رہے کہ وہ پوری دنیا مافیہ سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کر یہ محسوس کرے کہ وہ رب کے دربار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اس کی تو کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، صحابہ اکرام کے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نماز میں انہماک فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک میں خنجر جو پیوست ہو گیا تھا، جس کو نکالنے کے لیے بڑی تکلیف آپ محسوس کر رہے تھے اور لوگوں کو منع فرماتے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ جب علی سجدے میں جائیں تو ان کے جسم سے یہ خنجر کو یا جو چبا تھا وہ کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ جب سجدے میں گئے تو آپ کے جسم سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا گیا اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یعنی دنیا سے اتنا لا تعلق ہو جاتے تھے، کٹ جاتے تھے کہ وہ اپنے رب کے دربار میں
پیش ہوئے ہیں، اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، آپ کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، بہت ایک تکلیف، ایک ڈر، خوف کے آثار آپ کے چہرے پہ، بدن پہ محسوس ہوتے تھے، کپ کپی محسوس ہوتی تھی۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ اے امام، یہ حالت آپ کی کیوں ایسی ہو رہی ہے؟ تو آپ فرماتے کہ سمجھتے نہیں ہو میں کس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ خوف، یہ تقوی، یہ باطن کا لحاظ، یہ بزرگان دین کو رہا، ہمارے اولیاء اکرام کو رہا۔ تو اس طریقے کی کیفیت ہم کو اپنانا ہے۔ اور نماز وہ نماز ہے جو پڑھنے کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیاؤں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد نماز اگر صحیح طریقے سے ادا ہو رہی ہے، اس کے ظاہری اور باطنی اس کے ضوابط کو ادا کرتے ہوئے، تو یہ نماز پڑھنے والے کو یقیناً بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، یعنی ہر وہ کام سے روکتی ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو یہ نمازی اس سے بچا رہے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قابل اعتراض ہوتی ہیں، خلاف شرع ہوتی ہیں، تو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں اور فلاں وہ گناہ کا کام بھی برابر کیے جاتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ کر بھی بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ نماز اگر قبول ہوتی تو اس کے اثرات اس شخص کی، اس کی زندگی پر نظر آتے، وہ اب شریعت کا پابند بن جاتا، جو بے حیائی کے کام وہ کرتا ہے اس کو ترک کر دیتا اور مکمل شریعت کا وہ پاسدار بن جاتا، شریعت کے اصولوں پر وہ اپنی زندگی گزارنے والا بن جاتا۔ تو اس طریقے سے نماز ہم کو کیا کرتی ہے؟ خالی ایک نماز ہماری جو ہے دوسروں کی عبادت کی طرح ایک فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے کہ اٹھے بیٹھے کچھ دیر مراقبے کی طرح، یعنی کہ خاموش ہم دنیا سے کٹ گئے، اپنے تنہائی میں کچھ پورے پڑھ لیے اور مخصوص طریقے سے اٹھے بیٹھے، اس طریقے سے یہ نماز ہو گئی۔ بلکہ ہماری نماز کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی قابل بنانا چاہتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ تم اب یہ نماز پڑھنے کے بعد دنیا میں تم جانے والے ہو، وہاں پر دنیا میں بڑی رنگینیاں تم کو نظر آئیں گی، بے حیائی کے کاموں کی طرف تم کو بلایا جائے گا، تو تم اس جانب توجہ نہیں کرو گے۔ اور یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی تعلیمات پر تم کو عمل کرنا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ ہم کو یاد دلانے کے لیے نماز کی فرضیت کیا ہے کہ 5 مرتبہ جس کے دربار میں جا کر حاضری دیتے ہیں، کیا اس کے باوجود بھی اس کے خلاف ہم کام کر سکیں گے؟ وہ مالک، وہ خالق جو ہم کو پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہاں پہ کائنات کی ہر اچھی اور بری چیز کو بنانے والا وہ میرا پروردگار ہے، جس کے دربار میں مجھ کو حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ کیا یہ بات کا خوف ہم کو برائیوں سے نہیں روک سکتا؟ تو اسی کا اہتمام ہمارا پیارا پروردگار کیا ہے کہ بندوں کو 5 مرتبہ کم از کم دن میں یاد دلا دیا جائے کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنے نیک اعمال وہ برابر کرتے رہیں، تاکہ آخرت میں ان کے لیے جنت ان کو ملنے آسان ہو جائے۔ تو اس طریقے سے نماز کا معاملہ ہے کہ نماز مسلمان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر دوسری ہماری عبادت ہے روزہ۔ روزے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں اس کی فرضیت کی ہے، وہاں پر اس کا ریزن بھی بتا دیا ہے، وجہ بتا دیا ہے کہ یہ کیوں رکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک مہینے بھر کے لیے فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک اپنے آپ کو اپنی جائز خواہشات سے روکے رکھیں، کھانے پینے سے روکے رکھیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس طریقے کے عمل سے گزریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ امید ہے کہ تم بھی تقوی والے بن جاؤ گے۔ یعنی کہ روزے کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، نماز ایسی عبادت ہے جو ہم ایک 15 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ اپنے توفیق کے حساب سے اتنی دیر نماز میں رہتے ہیں، پھر جیسے ہی نماز کی اوڑنی کھلتی ہے، خیالات
الگ ہو جاتے ہیں، بھٹکنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان اپنی وہی مصروفیات میں چلے جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹی وی دیکھنا، فلم دیکھنا، یہ ادھر نماز پڑھتے ہیں بازو کے کمرے میں آ کر، پھر ادھر جا کر پھر پکچر دیکھنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو روزے میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پورا ایک 14-15 گھنٹے، 16-17 گھنٹے بندہ مسلسل ایک کیفیت میں رہتا ہے، عبادت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بندے کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو ایک بندے کے اندر ایک خشیت آ جاتی ہے، ایک خوف آ جاتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے لیے کھا نہیں رہی ہوں، پی نہیں رہی ہوں، اپنی جائز خواہشات کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھی ہوں، تو یہ میرے پروردگار کے لیے ہے۔ تو یہ خیال جو دماغ پہ چھایا ہوا رہتا ہے، یہ چیز ان سے روزے میں برے کام کروانے سے روکتے رہتی ہے۔ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرا پروردگار مجھ کو دیکھ رہا ہے، کون سی قوت ہے، کس کی وجہ سے بندہ چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ روزہ دار ہے تو وہ روزے کی حالت میں کھائے گا پیے گا نہیں، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ کہ وہ دوسرے مہینوں میں چوری کرتا ہو، شراب پیتا ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں جب وہ روزہ رہے گا تو وہ چور جو عام دنوں میں چوری کرتا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں روزہ رہ کر وہ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے نہ پانی پیے گا نہ کھانا کھائے گا۔ تو یہ ایک کیفیت آ جاتی ہے رمضان کے دنوں میں، روزوں کی حالت میں، روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ قرب کی وجہ سے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آپ سوال کرے کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے، پیاس اتنی ہو رہی ہے، تو وہ بچہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہو جاتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندوں کے پاس اس کی وجہ سے شاید کہ تقوی پیدا ہو جائے کہ یہ روزے اچھی طریقے سے رہ کر تقوی کی منزل کو پا سکے۔ تو یہ متقی بنانا روزے کا مقصد ہے، صرف انسان کو بھوکا رکھنا روزے کا مقصد نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیتے۔ تو یہ ان کا روزہ صرف ظاہری روزہ ہوا، باطنی روزہ نہیں ہوا۔ باطن کو بھی پاک کر کر اور برائیوں سے، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو روزے کے روحانی فیوز تھے، فائدے تھے، اس کو حاصل کرنے والے وہ نہیں بنے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کو اپنے باطن کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف ظاہری طور پر کچھ اعمال کر کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عبادت کا حق ادا کر دیے، بلکہ ہم کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی عبادات میں اخلاص کو اور بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی عبادات کو اور نکھار سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ مسلسل سیکھنے اور سکھانے کے عمل کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ منازل اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے فضل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے باطن کی فکر کرتے ہوئے بھی ہم کو روزہ رہنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہماری ایک اور جو عبادت ہے جس کو کہ ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے کہ ایک خاص مقدار کے حامل افراد پر ایک مقدار مقرر کی گئی ہے کہ اتنی زکوٰۃ تم کو سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے خوف رکھتا ہے، جو بندہ اللہ کی پکڑ سے خوف رکھتا ہے، اگرچہ وہ دنیاوی معاملات میں کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، کتنی اس کے پاس بخیلی کی عادت کیوں نہ ہو، لیکن وہ زکوٰۃ کو ضرور اپنے مال میں سے علیحدہ کر کر نکالے گا اور لوگوں کو تقسیم کر دے گا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ اللہ کا خوف ہے، جو بندہ اپنی کمزوری یعنی بخیلی اس کی کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے، اس کو چھوڑ کر وہ ضرور جو ہے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ نکالنا، زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے
کی وجہ سے ایک بخیل کے بھی دل سے کچھ مال کی محبت کم ہوگی۔ یہاں پر اللہ کی محبت غالب ہو گئی، ایک بخیل کے پاس بھی، اور مال کی محبت کم ہو گئی۔ یہی چیز اسلام چاہتا ہے کہ تم کو اللہ عزیز ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز تمہارے لیے معنی نہ رکھے، جو اللہ کا حکم ہو تو وہاں پر سر اطاعت کم کر دینا چاہیے، اپنی مرضی، اپنی فطرت، اپنی عادت کو وہاں پر ہرگز سامنے نہیں لانا چاہیے۔ تو اس طریقے سے مال کی محبت زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انسانوں کے پاس سے کم ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے فائدے بھی ہیں، دوسرے انسانوں کا بھلا ہوتا ہے وغیرہ، لیکن دینے والے کے لیے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ بات میں میرے پیش نظر تھی۔ تو پھر اس کے بعد انسان کو اور ایک جو عبادت کرنے کا حکم اسلام میں ہے، جس کو کہ 5 پلرز آف اسلام میں سے لاسٹ پلر کہا جاتا ہے، حج ہے۔ حج کے اندر بھی ہم نے ابھی آیت مبارکہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج فرض کیا ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ تو اتنی بڑی وعید کی بات ہے، تو حج ضرور ہم کو کرنا چاہیے استطاعت آتے ہی۔ اور جیسے کہ معاشرے میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ ہم ضعیفی کی عمر میں جائیں گے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد جائیں گے، بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے بعد جائیں گے، گھر اپنا ذاتی لینے کے بعد، گھر کنسٹرکشن کرنے کے بعد، تمام کامیں ہونے کے بعد جائیں گے۔ اور ایسے بھی باتیں استغفر اللہ کہی جاتی ہیں کہ بڑا حج تو یہ ہے، بیٹیوں کی طرف اشارے کر کے بتاتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا بہت زیادہ اہم کام ہے وغیرہ، اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر بیٹیوں کو آپ کہیں حفاظت کے ساتھ، ان کی عزت کی حفاظت کے ساتھ ٹھہرنے کا انتظام کر سکتے ہیں تو رکھ کر حج کو جانا چاہیے۔ ان کی شادیوں کے لیے ٹھہرنا، ہمارے ریٹائرمنٹ کے لیے ٹھہرنا، یہ کوئی شرعی دلیل اس میں نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ نیک کام کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی ہمارے پاس استطاعت ہوتی ہے ہم کو حج کرنا چاہیے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ حج ہم سے کیوں کرواتا ہے؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو عبادات ہیں ہمارے، اس میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی ہیں، کچھ عبادت ایسی ہیں جو بدنی ہیں۔ نماز اور روزے کو دیکھیے کہ آپ یہ عبادتیں بدنی عبادتیں ہیں، اس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، مال خرچ نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، اس کا بدن کی محنت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر حج پر نظر ڈالتے ہیں تو حج ایک ایسی عبادت ہے، یہاں پر دونوں عبادتوں کا مرکب ہم کو نظر آتا ہے، یعنی کہ انسان بدنی عبادت بھی کرتا ہے اور مالی عبادت بھی کرتا ہے۔ یعنی کہ حج کو جانے کے لیے، وہاں پر قیام کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، خورد و نوش کے لیے بندے کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، اور آنے جانے میں، سفر کی مشکلات اور عبادتوں میں دوڑ وغیرہ، اس میں تمام جو ہے اس کو بدن کی بھی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جو انسان کو مالی اور بدنی دونوں عبادتیں عطا کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حج کی ظاہری شکل تو یہی ہے کہ انسان حج کو جانے کا ارادہ جب کرتا ہے تو احرام باندھتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے، اور پھر مکہ معظمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، روانہ ہوتا ہے۔ مکے میں جب وہ جا رہا ہے تو وہاں پر جا کر عمرہ ادا کرتا ہے، پھر حج کی پورے مناسک ادا کرتا ہے، طواف ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، احرام کی حالت میں ہی ہوتی ہے یہ سب چیزیں۔ اور پھر حج ہے تو قربانی بھی کرتا ہے، اپنے بال بھی نکلواتا ہے، عرفات کا قیام ہوتا ہے، مزدلفے کا قیام ہوتا ہے، یہ تمام باتیں ان سے ایک حاجی گزرتا ہے۔ تو یہ سب ظاہری چیزیں ہیں جو بندہ وہاں پر کرتا ہے، اور اس کی باطنی چیز کیا ہے، اس کی باطنی جو اللہ تعالیٰ فیوز کیا ہے جو حج کے ذریعے مسلمان کو عطا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے متبعی حج کر آئے تھے، اور اپنے مرشد سے ملنے کے لیے آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، اور اتنے دن کے بعد اس لیے حاضر ہوا ہوں، میں حج کے سفر پر گیا ہوا تھا، ابھی واپس ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا تم حج کے لیے گئے ہوئے تھے
تو تم نے احرام باندھتے وقت یہ خیال کیا تھا، طواف کرتے وقت یہ خیال کیا تھا، رمی جمار کرتے وقت یہ خیال کیا تھا، صحیح کرتے وقت تم نے کیا یہ خیال کیا تھا، عرفات کے قیام کے وقت کیا تم نے یہ خیال کیا تھا، اور قربانی کے وقت کیا تم نے یہ خیال کیا تھا؟ تو ان کے سوالات سن کر وہ مرید کہنے لگے کہ حضرت یہ سب باتیں تو میرے ذہن میں آئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا حج تو ہوا ہی نہیں۔ وہ روحانی شخصیت ہے، اپنے مرید کو بھی اعلیٰ مرتبے پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے باطنی فیوز اور برکات کیا ہے، حج ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے، اس کے ذریعے ہماری شخصیت میں کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے کہا ہے، تو یہ باتیں قابل غور ہیں۔ آج ہم جیسے کہ پچھلی گفتگو میں بھی یہ باتیں ہوتی رہیں کہ ہم زیادہ مٹیریلسٹک لائف کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہمارے زندگی گزارنے کے رنگ اور ڈھنگ اور انداز بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ مادہ پرستی بہت زیادہ غالب ہے، اور باطن سے انسان بہت زیادہ لاپرواہ ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو باطن کیا ہے اس کی بالکل ہی وہ اسے لا علم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے تعلق سے غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اپنے احوال کی اصلاح کرنے والا بنائے۔ تو عبادتوں کا فیوز، اس کی برکات اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہم اس کو دونوں جہتوں سے پورا کریں گے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو۔ جب ایک بندہ حج کا حج کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ پوری دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ کے لیے، خاص اللہ کے لیے یہ سفر اختیار کر رہا ہوں۔ تقریباً حاجیوں کی یہی کیفیت رہتی ہے، بڑے خوش رہتے ہیں، بڑی ان کی خوشی کا اندازہ نہیں رہتا ہے کہ آج ساری زندگی کی جو خواہش تھی کہ اللہ کے دربار کی حاضری نصیب ہو، آج وہ حاضری حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اس اپنی خوش بختی پر وہ ناز کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، بظاہر آنکھوں سے اشک بھی جاری رہتے ہیں، ایک کیفیت میں حاجی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ یہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ صاف ستھرا رکھو کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو بزرگان دین علماء اکرام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کا جو حکم دے رہا ہے، تو صاف ستھرا گھر کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ آنے والوں کے لیے۔ کس کا ذکر کیا گیا؟ آنے والے جو عبادت کے لیے یہاں پر آئیں گے ان کے لیے میرا گھر صاف رکھو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں، جو عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے کہ کوئی حاجی عزم کرے حج کا، اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر بندہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ تو جب یہ ہو جاتا نکلتا ہے تو اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ اب میں جو سفر اختیار کر رہا ہوں، جس طریقے سے دنیا کے سارے تعلقات کو میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو کے نیچے رکھا ہوں، اللہ کا تعلق میرے سامنے پیش نظر ہے، اللہ کے تعلق میرے سامنے جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے سارے دوسرے رشتے، سارے معاملات، مال و اسباب، یہ سب اللہ کے تعلق کے سامنے کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے۔ تو ایک حاجی کو چاہیے کہ اپنی باطن کے ساتھ وہ یہی بات قبول کرے کہ انشاءاللہ حج کے بعد اللہ تعالیٰ صحیح و سالم زندگی کے ساتھ واپس مجھ کو اپنے وطن لوٹاتا ہے، گھر میں آتا ہوں اہل و عیال کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، تو پھر سے میرا معاملہ ایسا ہی رہے کہ میں ہر معاملے میں اللہ کی مرضی کو مقدم رکھوں، میں ہمیشہ اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھوں۔ میرے سامنے یہ بات نہ ہو کہ سب لوگ یہ کرتے ہیں تو مجھ کو بھی کرنا چاہیے، اگر میں یہ نہ کروں تو لوگ مجھ کو کیا کہیں گے۔ یہ بات ہمارے پاس سے بالکل نکل جانی چاہیے، کیونکہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہم کو دولت، عزت، ایمان، ہر چیز سے نوازنے والا، نعمتوں سے مالا مال کرنے والا پروردگار ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، میرے سے ڈرو۔
تو یہ کیفیت ہمارے اندر آ جانی چاہیے. ایٹ لیسٹ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ جب وہ نیت کرتے ہیں حج کی یا عمرے کی تو یہ کیفیت ان کے اندر آ جانی چاہیے کہ میری ساری زندگی میں یہ کیفیت اللہ تعالیٰ برقرار رکھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بندہ جب صحیح کرے گا، کوشش کرے گا، دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور اس کے شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ حج کے واپسی کے بعد اس کی زندگی انشاءاللہ بہتر انداز میں گزر سکے گی. پھر اس کے بعد حاجی کیا کرتا ہے؟ احرام باندھتا ہے. احرام جب وہ باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ڈھیروں کپڑے ہوتے ہیں، جو کوئی کپڑوں کے شائق ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کئی اقسام کے کپڑے ہوتے ہیں. گھر میں الماریز لدے پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ تمام کپڑے چھوڑتا ہے حاجی، اور جو کپڑوں کا حکم دیا گیا ہے، مرد آدمی ہے تو پلین دو بغیر سلے ہوئے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتا ہے، اور خواتین ہیں تو وہ زیب و زینت کو چھوڑ کر سادہ لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. یہ ہم کو درس دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو پر اس کی نظر ہے. تو یہ ہم حج کو جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کو یہاں پر تربیت دی جا رہی ہے، لازمی ٹریننگ سے ہم کو گزارا جا رہا ہے کہ اے بندے تو رب کے دربار میں جا رہا ہے تو تجھ کو اب یہ لباس اختیار کرنا ہے، وہ لباس اختیار کرنا ہے جو رب کو پسند ہے. رب کو بڑے قیمتی لباس پسند نہیں ہے. ہمارے پروردگار کو چکا چوند آنکھوں کو خیرہ کرنے والے لباس ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. ہمارا رب سادگی والے لباس پہن کر اس کے گھر میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام ہم کو سادگی کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی سادگی سے ہٹے ہوئے دوسرے لباس اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے ہی نہیں. تو اسی لیے یہ چیز جب ہم احرام باندھتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ اس وقت خیال رہے کہ جس طریقے سے یہ سادگی کے دو لباس، دو چادریں ہیں اور یہ سادگی والا میرا لباس ہے، اسی طریقے سے میں زندگی تمام بھی یہی کوشش کروں گی کہ اپنی نظر، اپنی توجہ، اپنے مال کو، اپنے ظاہر کو بنانے کے لیے خرچ نہیں کروں گی، بلکہ اپنی باطن کی اصلاح کروں گی، سادگی کے ساتھ زندگی گزاروں گی. اپنے مال سے، اپنے پیسے سے دین کی خدمت کروں گی، اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، اپنے وقت سے کسی غریب مسلمانوں کی، اپنے ہم وطنوں کی مدد کروں گی. یہ پیسہ میرا اس طریقے سے لباس میں برباد ہونے والا نہیں ہے. یاد کیجئے کہ جتنا لباس ہمارے پاس رکھا ہوا تھا حج کو جاتے وقت، کیا وہ لباس ہم اپنے ساتھ لے کر گئے یا وہ لباس ہم پہن کر گئے؟ تو جب یہ لباس اللہ کے پاس قابل قبول نہیں تو پھر یہ ہمارے پاس اس کی اہمیت کیوں ہم اس کو اہمیت دیں، کیوں ہم اس کے اوپر ناز کریں کہ ہم کو تو یہ کرنا ہے، ہم کو تو یہ پہننا ہے. تو اسی لیے بتایا گیا کہ لباس انسان کو عزت نہیں دیتا، زینت انسان کو عزت نہیں دیتی. اپنا دکھاوا، اپنا میک اپ، یہ سب چیزیں، زیور انسان کو عزت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سادگی کو قبول فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو سادگی کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے کپڑوں کو اور تمہارے چہروں کو میں نہیں دیکھتا. تو پھر اس طریقے سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس مرضی کے مطابق اپنے آپ کو رنگ لینا چاہیے کہ پروردگار کی پسند کیا ہے. پروردگار یہ کہتا ہے کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ احترام والا ہے، اکرام والا ہے جو صاحب تقوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی میں یہاں پر یہ فرماتے ہیں، جو حج کی فرضیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم آیات شریفہ سنیے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حج کے کئی مہینے ہیں جو جانے ہوئے ہیں، مشہور ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان پر حج کی نیت کرے، جن پر حج فرض ہوا تو حج میں وہ کیا کرے؟ فلا رفثا، نہ وہ فحش بات کرے، نہ فحش کام کرے، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدالا، اور نہ کوئی جھگڑے کی بات کرے
فی الحج، حج میں یہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہیے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی بھی بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے؟ یہ تو چیزیں ہیں جو انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جانتا ہے، یعنی کہ تمہارے دل کی کیفیت سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ ان چیزوں سے تم نے کتنی بیزارگی اختیار کی، تم نے اس کی طرف سے کتنا کس حد تک تم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، فحش کلام سے، فحش کام سے، فحش یعنی کہ فسق و فجور کے کاموں سے، اور لوگوں سے جھگڑنے کے انداز سے، چاہے وہ اپنے بیہیویئر کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو. یہ چیزیں تمہارے اندر کتنی ان چیزوں سے کراہت پیدا ہوئی، تم ان چیزوں سے بچنے کے لیے کتنے تیار ہوئے، یہ ہم کتنا ہٹے یہ ہمارا پروردگار جانتے ہیں. ہم اگر اپنے آپ سے بے قابو ہیں، بے خبر ہیں ہوں گے، لیکن ہمارا پروردگار ہرگز غافل ہے نہ بے خبر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے بھی باخبر ہے، تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے، تمہارے جسم سے جو اعمال سرزد ہو رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر پر جب جاتے ہیں تو توشے کی بات کی جاتی ہے، کھانے پینے کے انتظام کی بات کی جاتی ہے. ٹورس پر جا رہے ہیں، حج کمیٹی کے ذریعے جا رہے ہیں، کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے جا رہے ہیں، تو بندے کو یہ فکر رہتی ہے کہ کھانے پینے کا کس طریقے سے ہوگا، اور بڑی تشہیر کی جاتی ہے کہ آپ کو وہاں پر حیدرآبادی پکوان کے کھانے ملیں گے، چائے ملے گی، ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی. اس طریقے سے کسٹمرز کو رجھانے کی باتیں کی جاتی ہیں، اور انسان بھی اپنی فکر میں رہتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے کوئی کسی قسم کی کمی نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہتر جو توشہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے ساتھ آنا چاہیے، تمہارے ساتھ ایک قیمتی لگیج ہے، اتنے اس کے اندر چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے، اتنے ہیں کہ تم یہ پوری تیاری کر لو کہ مجھ کو سفر کے دوران، قیام کے دوران ہر جگہ مجھ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی قسم کی کمی مجھ کو محسوس نہ ہو. اس طریقے کے پریپریشن کے ساتھ حاجی نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تم اٹھا کر نکلنے کی تیاری کر رہے ہو، کیا اس میں ایک توشہ تقوی کا بھی ہے؟ تقوی لے کر آؤ میرے پاس. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے گے تم قیمتی لگیج لے کے آؤ، تم یہ ساز و سامان لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ اپنے مہمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس جو آ رہے ہو تو میرے لیے کیا لے کر آؤ گے، مجھ کو کیا پسند ہے. نہ تمہارا لباس پسند ہے، تم کو تمہارے سے لازمی طور پر تمہارا وہ لباس اتروا دیا گیا ہے جو تم روزانہ پہن کر اتراتے تھے، تم کو لازماً ایک سمپلسٹی کے شکل میں ڈھال دیا گیا ہے. اب جو توشہ تم لے کر اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ گے، حج کے لیے آؤ گے، اللہ کے مہمان بننے کا شرف پاؤ گے، تو تم کو کیا لے کر آنے کا ہے، کون سا توشہ لے کر آنے کا ہے؟ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تقوی ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو، آئندہ بھی تم جو یہ تقوی لے کر میرے پاس آئے ہو. الحمدللہ کئی اللہ کی بندیوں پر میں نے ایسا خوف دیکھا کہ وہ خوف کے مارے کانپ رہے تھے. کئی بہنوں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ روتے ہیں، کانپتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تقوی جاری رہے، ساری زندگی تمہاری یہ تقوی جاری رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، کیونکہ واپس پلٹ کر تم کو سماج میں جب آئیں گے تو لوگ تم کو ڈرائیں گے کہ تمہارے کام نہیں بنیں گے، تم کو لوگ آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے، کنزرویٹو کہیں گے، دقیانوسی کہیں گے، پرانے خیالات والے کہیں گے، اولڈ فیشن کہیں گے، فلاں فلاں لیبل تم کو لگائیں گے، یہ کہیں گے تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، یہ کہیں گے تم ترقی نہیں کر سکتے. اس طریقے کی باتیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُونِ، تم بس مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. اب تم یہاں جو تقوی اختیار کرتے ہو، یہاں پر آئے تھے اللہ کے خوف سے، تم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے جو خوف کھا رہے تھے، آئندہ بھی یہ کیفیت رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کن الفاظ پر اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کا اختتام فرماتے ہیں یا اولی الالباب، اے عقل والو. عقل اگر انسان کے پاس ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون سی بات اہم ہے اور کون سی بات غیر اہم ہے. عقل اگر انسان کے پاس ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی میری بالکل عارضی ہے، یہاں پر تو میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، کچھ دن یہاں پر رہنے کے بعد مجھ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹنا ہے. یہ سوچتا ہے تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ یہاں پر مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور ہمیشہ جو اس کی جو ٹھہرنے کا مقام ہے آخرت، جو اس کا
ٹھکانہ بننے والا ہے وہاں کی وہ فکر کرتے رہتا ہے کہ وہاں پر مجھ کو اچھا اپنے مقام ملنا ہے تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے، آخرت کی فکر میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کے ساتھ تقوی ہو۔ تو یہ سفر کی کیفیت ہے۔ اور پھر سفر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارے اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو پھر وہ ایئرپورٹ چلا جاتا ہے، ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، پھر مکہ مکرمہ سے وہ مینا کی طرف جاتا ہے۔ لازمی بات ہے گھر کا آرام اس کو کہیں نہیں ملتا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک اچھی ہوٹل میں اس کا قیام ہوتا ہے، بنسبت تمام چیزیں اس کو وہاں پر مہیا رہتی ہیں۔ لیکن جب وہ مینا میں جاتا ہے تو اس سے وہ آسائشیں کم ہو جاتی ہیں، بتدریج کم ہو جاتی ہیں۔ جو سہولتیں اس کو ایک اچھی 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں قیام کرتے ہوئے اس کو سہولتیں مل رہی تھی، گرم پانی وغیرہ وغیرہ، سونے کے اٹھنے کے لیے جگہ کی فراوانی تھی، ہر چیز تھی، جو چیزیں اس کو وہاں پر میسر تھیں، اس کا اپنا لایا ہوا پورا ساز و سامان اس کے ساتھ تھا، خورد و نوش کے لیے اطراف میں اس کے قریب میں ہر جگہ اس کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں مہیا تھیں۔ لیکن اب جب بندہ مینا کے لیے نکلتا ہے، جب آواز لگا دی جاتی ہے کہ اب 7 تاریخ سے بندے کو قیام مینا میں کرنا ہے، تو وہ بندہ اپنا پورا ساز و سامان، اپنا وہ ہوٹل چھوڑ کر ایک بیگ لے کر حالت احرام میں وہ مینا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پھر مینا میں پھر ایک آواز لگا دی جاتی ہے کہ چلو اب عرفات کے لیے چلنا ہے۔ تو یہ بندہ جو مینا کے لیے سامان لایا تھا وہ بھی وہیں چھوڑتا ہے اور بالکل ایک چٹائی لے کر وہ اپنے عرفات کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہ مینا کے بڑے ٹینٹ میں جو سہولتیں میسر تھیں عرفات کے میدان میں، وہ سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی ہیں جو کہ مینا میں تھی۔ اور پھر اس کے بعد عرفات میں یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اب چلو مشعر الحرام کی طرف جانا ہے، مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ تو وہاں پر بھی جا کر تو یہاں عرفات میں ایک ڈیرے کی جو سایہ تھا وہ سایہ بھی یہاں سے چلا جاتا ہے، اور ایسا رہتا ہے، رات رہتی ہے اور آسمان کے نیچے نہ کوئی چھت ہوتا ہے نہ کوئی سائبان ہوتا ہے، بس بندہ اپنے پروردگار کے لگائے ہوئے خیمے کے نیچے ہوتا ہے، آسمان کے نیچے ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بتدریج اس کی سہولتیں ختم ہوتی جاتی ہیں، اور وقت پر جیسے ہی آواز لگائی جاتی ہے بندیاں پورے لپک کر اس طرف جاتے ہیں کہ نہیں، مجھ کو اب مینا کی طرف جانا ہے، مجھ کو عرفات کی طرف جانا ہے، مجھ کو مشعر الحرام کی طرف جانا ہے، تاخیر نہیں کرتے ہیں، مجھ کو طواف کے زیارت کے لیے جانا ہے، مجھ کو رمی جمار کی طرف جانا ہے۔ کیسے ٹائم اور تاریخ کی پابندی کے ساتھ بندے یہ اعمال کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو یہ سفر تم کو جس طریقے سے کم سے کم سامان میں زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے، کہیں پر بھی ہمارا قیام 12 گھنٹے سے کم کا نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنی زندگی کے 12 گھنٹے وہاں پر نہیں گزار سکے اتنے کم ساز و سامان کے ساتھ؟ تو یہ سبق ہم کو حج دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طریقے سے رہے جس طریقے سے ایک مسافر رہتا ہے۔ جس طریقے سے حج میں ایک کیفیت تھی کہ مکے سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مکے شریف کی طرف، اس طریقے سے ایک مسافر کی طرح ادھر سے اٹھا ادھر گیا، ادھر سے اٹھا ادھر گیا۔ بس دنیا میں بھی ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ ایک مختصر ساز و سامان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ اور جیسے کہ تجربے کار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ سامان جتنا کم رہے گا اور ہمارا وزن جتنا کم ہوگا، ہم کو چلنے پھرنے میں اور حج کے ارکان ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی ساز و سامان کو کم رکھنے سے، دنیا میں بھی اپنے عادتوں کو زیادہ دنیاوی معاملات میں لگائے رکھنے کے بجائے ہم مختصر کر کر اگر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی ہم کو آسانی ہوگی۔ تو اس طریقے کا درس ہم کو حج سے کے سفر سے ملتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک مرتبہ یہ کیا کہ آپ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر ہاتھ رکھے اور مجھ کو پکڑ کر کہا، اے عمر، اے ابن عمر۔ تو انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی اس طریقے سے گزارو، دنیا میں اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک مسافر رہتا ہے۔ تو اتنی اہمیت کی بات تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ اپنا دست مبارک رکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ایک مسافر رہتا ہے۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ کہاں پر مل رہی ہے اس کی کہ مسافر کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، یہ ٹریننگ ہم کو
جو کوئی زندگی میں سفر نہیں کرتا ہے لیکن سفر حج کے ذریعے یہ ٹریننگ وہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ذریعے حاصل کی گئی درس کو ہم اپنے زندگیوں میں لازم کریں، اور ہم بھی بتدریج 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 اپنے ضروریات کو کم کرنے والے بنے، اپنے سامان کو کم کرنے والے بنے، تاکہ ہماری زندگی کا زیادہ وقت دین کی خدمت میں لگے، اللہ کی عبادت میں لگے۔ ہمارا جو فاضل وقت ہوتا ہے، فاضل پیسہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزرے۔ تو یہ درس ہم کو یہاں پر سفر حج کے ذریعے ملتا ہے، اور اس کے اندر جو ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے سفر کے اندر، یہ بھی ہم کو ہمارے سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، جس طریقے سے آج تو اللہ کے حکم پر، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے مناسک کو ادا کرنے کے لیے تو اپنے جسم کو لگایا ہے، اپنے مال کو لگایا ہے، اسی طریقے سے یہاں سے واپس لوٹنے کے بعد اللہ کی دین کے لیے اپنے آپ کو لگا لے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا لے۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو سفر نہیں کیے ابھی وہ اپنے زندگیاں ایسے ہی گزاریں، بلکہ یہ حج کی نورانیت ہے، اور ہم کو اپنے زندگیوں کو ابھی سے ہی اپنے احوال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں سفر حج سے ہم کو سیکھنی ہے وہ اگر ہم ابھی سیکھ لیں، جو چیزیں وہاں پر قبول نہیں کی جاتی ہیں وہ چیزیں اگر ابھی ہم چھوڑنے والے بن جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس طریقے سے دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے کہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائیاں اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے لیے لگانے والے بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کی خدمت جو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج مسلمان کی کیا قدر ہے زمانے میں، دنیا میں؟ دیکھیے کہ مسلمان کے نہ خون کی قدر ہے، نہ اس کے گھر کی قدر ہے، نہ اس کی جان کی قدر ہے، اس کے معصوم بلکتے بچوں کی قدر نہیں ہے، مریضوں کی قدر نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو آج اتنی نا قدری مسلمانوں کی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے غفلت کرنے لگے۔ ہمارے ذمہ جو ذمہ داری تھی، ہمارے حصے میں جو کام کرنے کا تھا، ہم اس سے غفلت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم دین کی خدمت کرو تو میں تمہارے قدم جما دوں گا، تو ہم یہ کہاں کرے؟ ہم نے اس کام سے اتنی غفلت کی کہ ہمارے دشمن جو تھے وہ ہم پر حاوی ہو گئے، اور آج ہم یہ حال دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا جو آج سارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ تو یہ سفر حج سے ایک تربیت ملتی ہے کہ بندہ اپنا مال، اپنا پیسہ دین کی خدمت کے لیے لگائے، اللہ کی رضا کے لیے لگائے، اور آخرت کا طلبگار اپنے رب سے بنے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جب صحیح طواف کرتا ہے، طواف کرتے وقت ایک بزرگ نے کہا کہ جس وقت بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو یہ نیت باطنی طور پر بھی کرنی چاہیے کہ میں ہمیشہ اسلامی تعلیمات کے ارد گرد اپنی زندگی کو گھماؤں گا، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے میری زندگی اسی طریقے سے اسلام کے گرد گھومتے ہوئے میری زندگی گزرے گی۔ یہ بندے کو اپنے باطن میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں ایسا کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کروں گا، غیر اسلامی کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ یہ نیت طواف کرنے والے کو کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر صحیح کے وقت بھی ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہماری باطن کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے صحیح یعنی ہم پہ صفا اور مروہ سے دوڑ رہے ہیں، صفا اور مروہ پہ دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے کام کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی آل سے جو ہے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو لگائیں گے، مسلسل ہم اپنی زندگیوں کو دین کی خدمت میں لگا کر رہیں گے۔ اسی طریقے کا صحیح کے دوران ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، زمزم پیتے وقت بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو جب ہم استعمال کر رہے ہیں کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور مینا میں جو ہم کو کچھ لمحات عافیت کے مل جاتے ہیں، تنہائی کے مل جاتے ہیں، وہاں پر ہم عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، دعا اور استغفار میں مصروف ہوتے ہیں، تسبیحات میں مصروف ہوتے ہیں، تو بندے کو ایک خلوت نشینی کی بھی ایک عادت ہو جانی چاہیے، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنے کے لیے، ایک سو ہو کر اپنے اللہ کی یاد میں لگ جانے کے لیے بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے دنیا کے معاملات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادات کے لیے نکالیں، اور اس طریقے سے نکالیں کہ اپنا باطن بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، جڑ جائے۔ اور پھر عرفات کے میدان میں جب بندہ حاضر ہو جاتا ہے تو وہاں پر حاضر ہوتے ہوئے جو کیفیت ہوتی ہے، بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے جیسے کہ آج یہ مجموعہ کثیر میں ایک اکیلا تنہا یہاں پر ٹھہرا ہوں، اپنے
میرے یہاں پر پورے خاندان والے نہیں ہیں، وطن والے نہیں ہیں، تو اس طریقے سے محشر میں بھی مجھ کو اللہ کے روبرو ٹھہرنا ہے اور میرے کو اپنے اعمال کا حساب مجھ کو اکیلے کو تنہا دینا ہے. یہ کیفیت بندے کے اندر ہونا چاہیے اور اپنے معاملات کو درست کرے، اعمال کو درست کرے، تاکہ آخرت کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور رمی جمار کرتے وقت بھی بزرگان دین نے یہ کہا کہ جب شیطان پر کنکری ماری جاتی ہے تو یہ ظاہری طور پر صرف پتھر کو کنکر مارنا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے دل میں، اپنے باطن میں یہ کوشش کرے، یہ نیت کرے کہ میں اپنے نفس پر کنکر مار رہا ہوں، میں اپنے نفس کو کچلتا ہوں، میں اپنے نفس کی ہرگز اپنی زندگی میں میرے نفس کی نہیں چل سکے گی، میں اپنے نفس کو یہاں پر مار کر جا رہا ہوں، میرے نفس کو میں یہاں پر دفن کر کے جا رہا ہوں. میرے نزدیک جو سب سے زیادہ چیز رہے گی وہ صرف میرے رب کی رضا رہے گی. میرے رب کی رضا کی خاطر میں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. اور پھر قربانی دیتے وقت بھی بزرگان دین نے یہی بتایا کہ تم اپنے نفس کو وہاں پر قربان کر دو. یہ سوچو کہ یہ صرف میں ایک بکرا ذبح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نفس کو قربان کر رہا ہوں. اور پھر یہ بھی سوچو کہ جب اللہ کے دین کی خاطر جب تمہاری جان لگانے کا وقت آئے گا، مال لگانے کا وقت آئے گا، اولاد لگانے کا وقت آئے گا، تو تم ہرگز پیچھے نہیں ہٹو گے. آج جس طریقے سے مناسک کے حج ادا کرتے ہوئے تم ایک بکرے کی، ایک دمبے کی قربانی دے رہے ہو، اسی طریقے سے اپنے مال کی، جان کی، مال کی بھی قربانی دینے کے لیے تم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور پھر مزدلفے کا جو خیام ہوتا ہے، مزدلفے کا خیام جو رات میں ہوتا ہے، تو رات میں خیام کے ذریعے ایک بندے کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ شب بیداری اس کو حاصل ہو جائے. کم از کم تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے والا بنے، اور وہ وقت سحر جب کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، اس وقت اٹھ کر دعائیں کرنے والا بنے، استغفار کرنے والا بنے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا بنے. تو یہ باطنی کیفیات ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک حاجی کو تیار کرتا ہے، اس حاجی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے کہ یہ حج جو ہے یہ پوری ایک، بزرگان دین، علماء کرام، اہل نظر یہ بتاتے ہیں کہ یہ داستان عشق و محبت کی داستان ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کی داستان ہے. یہ وہی مناسک ہیں جس پر بندہ وہاں پر جا کر عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے تقدس کے صدقے میں ہم سب کو ایمان کی زندگیوں سے مالا مال کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے والا بنا دے. اس طریقے سے جو کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہیں اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت ہی پاکیزہ خیالات کے ساتھ حاضری حاصل کرنا ہے. علماء کرام بتاتے ہیں کہ جہاں پر کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہوا ہے اس زمین پر، ٹھیک اسی کے اوپر آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اور وہاں پر 70,000 فرشتے کی ایک ایک ٹولی ایک ایک وقت میں طواف کرتی ہے بیت المعمور کا. اور جب وہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا یعنی کہ فرشتوں کے کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ان کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ اب زمین کے کعبے کا طواف کرو. میرے بندوں کے ساتھ، میرے بندے جو طواف کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی طواف کرو. تو یہ 70,000 فرشتے نیچے زمین پر آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں. اور پھر یہ 70,000 فرشتے جب کعبۃ اللہ کے طواف سے سرفرازی حاصل کرتے ہیں زمین کے کعبۃ اللہ سے، تو پھر ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر حاضر ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر آ کر اپنے پروں کو قبر انور سے مس کرتے ہیں اور وہاں سے نورانیت حاصل کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ فرشتے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر کر ادھر آتے ہیں اور پھر حاجی بھی اپنا حج پورا کر کر مدینہ منورہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب یہاں پر آنے کے بعد بھی ہم کو اپنے ظاہری اور باطنی احوال کو درست رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر بندے کی نیت بہت صاف اور پاک رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم نے کہا کہ بندہ جب اچھائی کی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 سے لے کے 70 گنا 700 گنا تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اور بندہ جب اگر کوئی خدا نخواستہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی برائی کے ارادے کو لکھتے نہیں ہیں تا وقت ہے کہ وہ برا عمل کر نہ لے، اور اگر کرتا بھی ہے تو صرف ایک عمل لکھا جاتا ہے، 10 700 یا 70 نہیں لکھا جاتا ہے.
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب جب کچھ فیصلہ کر دیں تو ان کے تعلق سے، ان کے فیصلے کے تعلق سے اپنے دلوں میں کجی بھی مت لاؤ، کجی کچھ میں یعنی کہ کچھ تنگی محسوس مت کرو، اس پہ کچھ اعتراض مت کرو، اس پہ کچھ اپنے دل میں کجی محسوس مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ دل کا حکم بھی وہاں پر لگاتے ہیں، دیگر نیک اعمال کی طرف ہم یہ نہیں دیکھتے. تو اس طریقے سے ہمارے جو حاضری ہوتی ہے مدینہ منورہ کی، ہمارے باطن کے، ہمارے خیالات بہت زیادہ پاکیزہ ہونا چاہیے. نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل بنائے، ہم کو تمام نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. جب دل کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ لنگڑے لولوں کو بھی وہ سعادت بخش دیتا ہے. جو اچھے خاصے چلتے پھرتے لوگ حاصل نہیں کر سکتے، وہ لنگڑے لولے وہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دل کی پاکیزگی کے ساتھ نیت کی تھی کہ مجھ کو تو یہاں پر نمازیں پڑھنی ہیں. تو اس طریقے سے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ظاہری اعمال کے ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف رکھ کر عبادتیں کرنی ہوتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی میرے قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو شفاعت واجب ہو جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سعادت سے ہم سب کو مالا مال کرے. تو آج کل ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ حج کا ارادہ ہونے کے بعد پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی حاضری کی بھی نیت کرتے ہوئے جانا چاہیے، اور تمام اصول اور قاعدے اور نہایت ادب کے ساتھ ان کاموں کو بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر عبادت کے ظاہری اور باطنی فیوز سے مالا مال کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن وقت اب 2 بج رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دوسری نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلات سامنے آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے اور جڑنے کو قبول فرما لے. اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے احکامات کے تعلق سے ہم نے سننے اور سنانے کے لیے جو وقت لگایا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. جزاک علامہ اللہ خیر. اقبال فرماتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. خون تو وہی ہے، رگاں بھی وہی ہے. انسان جب سے بنا ہے، جب سے اس کی رگوں کی کیفیت بھی وہی ہے، خون کا کمپوزیشن بھی وہی ہے، اس میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہی ہے. لیکن علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خون کی کیفیت ہونی چاہیے، علامہ اقبال بھی کئی طرح سے ظاہر اور باطن کے فرق کو بتاتے ہیں، اور باطن کی طرف خوب زور دے کر کہتے ہیں کہ بندے کو اس کی فکر کرنی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ خون میں تو وہ ہے ہی نہیں پہلے جو ہوا کرتا تھا، اور پھر دل میں جو آرزو اور رہتی تھی وہ آرزویں بھی اب دلوں میں باقی نہیں رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں نماز و روزہ، قربانی وہ حج، یہ سب باقی تو باقی نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پر مسلمان یہ تمام چیزیں تو کر رہا ہے، لیکن یہ کر کر جو کیفیات اس کو ملنی چاہیے تھی، اس کے جو احوال درست ہونے چاہیے تھے، اس کا باطن جو سنورنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی جانب ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.